बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। आज का हमारा लेक्चर जो है वो साल दोम के हवाले से है, जिसमें सबक नंबर 5 है अकबरी की हमाकतें। अकबरी की हमाकतें का मतलब है बेवकूफ़ियाँ। इस चैप्टर के हवाले से अगर हम देखें साल दोम में, तो ये चैप्टर जो है ये इंतहाई आसान है। इसमें एक कहानी बयान की गई है जो कि हमारे लिए एक बहुत बड़ी मिसाल है, मतलब ये समझने के लिए कि हम जो हैं वो अनपढ़ जाहिल गवार ना रहें, बल्कि हम पढ़ें, तालीम हासिल करें, अपने आप को बेहतर बनाने की कोशिश करें। तो इस हवाले से ये जो सबक है ये लिखा गया है। सिनफ है इसकी, सबसे पहले बात होगी सिनफ पे। सिनफ है इसकी नावल हम ये कह सकते हैं कि ये एक इस्लाही नावल है, जिसने कौम की बेटियों की इस्लाह की, यानी इस्लाह के हवाले से ये नावल लिखा गया। माखज़ मतलब किस किताब से ये लिया गया है? इमरातुल अरूस से लिया गया है। एक चीज़ आपको मैं बताती चलूँ कि इमरातुल अरूस नावल में जो है ये 2 बहनों की कहानी बयान की गई है, जिसमें एक बहन का नाम है अकबरी और एक का नाम है असगरी। अकबरी जो है वो इंतहाई जो है अनपढ़ है, जाहिल है, बददिमाग है, जबकि असगरी जो है वो पढ़ी लिखी समझदार सलीकामंद लड़की है। इमरातुल अरूस में ये 8वां चैप्टर है, जिसका नाम है एक कुटनी का अकबरी को ठगना, यानी इसमें उसकी सारी हमाकतें, उसकी सारी बेवकूफ़ियाँ जो हैं वो बयान की गई हैं। मुसन्निफ़ मौलवी नज़ीर अहमद दहलवी। पहले लेक्चर में हम जो हैं मुसन्निफ़ का तारुफ़ करेंगे, सबक का तारुफ़ वो आपको बताया जाएगा, और उसके बाद उसके मतन में क्या चीज़ बयान की गई है उसके बारे में बात होगी। मुसन्निफ़ का तारुफ़, सबसे पहले पैदाइश 1830 में ये पैदा हुए, वफ़ात है उनकी 1912 में। उर्दू के पहले नावल निगार मौलवी नज़ीर अहमद, इनको डिप्टी नज़ीर अहमद भी कहा जाता है, और ये उर्दू के पहले नावल निगार हैं जिन्होंने नावल लिखना शुरू किए और नावल की बुनियाद रखी। और इस्लाही नावल इनके लिखे हुए हमें जो है वो ज़्यादातर मिलते हैं, जिसमें इस्लाह का पहलू जो है वो नुमाया होता है कि वो दूसरों की इस्लाह कर रहे होते हैं, उन्हें कोई ना कोई सबक दे रहे होते हैं, उन्हें कोई ऐसी चीज़ बयान करके बता रहे होते हैं कि जिससे लोगों को पता चले कि हमने अपनी ज़िंदगी को कैसे बसर करना है। उसके बाद अगला पॉइंट अगर देखते हैं तो अरबी, फ़ारसी, फ़लसफ़ा और रियाजी में महारत रखते थे। ना सिर्फ वो अरबी जानते थे, बल्कि फ़ारसी, फ़लसफ़ा और रियाजी के भी माहिर थे। आला दर्जा के मुतरजम, मुकर्रर और आलम। मुतरजम बहुत अहम बात यहाँ पे साल दोम के स्टूडेंट्स के लिए कि साल अव्वल में वो पढ़ के आए हैं कि मौलवी नज़ीर अहमद दहलवी जो हैं उन्होंने कुरान पाक का तर्जमा भी किया, तर्जमातुल कुरान, और उसमें उन्होंने एक बहुत अहम नाम हमारे सामने आता है कि उन्होंने कुरान पाक का तर्जमा किया और उसी को अपना तोशे आखिरत समझते हैं, यानी उसी के हवाले से उनकी ज़्यादा जो है वो शोहरत भी है, और उनको बहुत ज़्यादा जो है वो समझा जाता है कि वो दीनी लिहाज से बहुत आगे काम कर रहे हैं, यानी दीनी लिहाज से भी वो पीछे नहीं हटते, बल्कि हर लिहाज से वो हर कदम पर वो कोई ना कोई ऐसा काम करते हैं कि जिससे लोगों की इस्लाह हो रही होती है, जिससे लोगों में एक दीनी शऊर पैदा होता है, दुनियावी ज़िंदगी कैसे बसर करनी है उसके बारे में पता चलता है। अगला पॉइंट आ जाता है असलूब। असलूब सादा, आसान और बामकसद। सबसे अहम चीज़ जो होती है वो किसी भी मुसन्निफ़ का जो है वो असलूब होता है। असलूब उसका कैसा है? तो मौलवी नज़ीर अहमद, असलूब का मतलब सबसे पहले आपको बताती चलूँ, असलूब का मतलब होता है कि लिखने का तरीक़ाकार कैसा है। कुछ मुसन्निफ़ीन ऐसे होते हैं जिनकी तहरीरें जो हैं वो बहुत ही मुश्किल होती हैं, अल्फाज का इस्तेमाल बहुत मुश्किल किया गया होता है, जिसको समझने में दुश्वारी होती है। और अगर हम मौलवी नज़ीर अहमद दहलवी को देखते हैं तो इनका असलूब जो है वो इंतहाई सादा है, आसान है, मतलब आसानी से समझ में आने वाला है, और बामकसद है। यानी अगर इंसान को तहरीर लिखे उसको पढ़ने से जो कारी होता है उसके जहन में एक नई सोच पैदा हो, उसकी इस्लाह हो, तो वो एक बामकसद जो है वो उसलूब होता है कि जिसको पढ़ के दूसरों के लिए वो जो है वो मुफीद साबित हुआ है, दूसरों का उसमें भला हुआ है, दूसरों की उसमें बेहतरी हुई है। अगला पॉइंट अगर देखते हैं हम तो वो है तबईश, गुफ्तगी और ज़राफ़त,
یعنی ان کی تحریریں پڑھنے سے اکتاہٹ کا جو ہے وہ ہم شکار نہیں ہوتے، یعنی ہم بور نہیں ہوتے، بلکہ اس میں ایک طبعی شگفتگی ہوتی ہے، ظرافت ہوتی ہے، جس سے ہمیں پتہ چلتا ہے کہ یہ مصنف جو ہے کس قدر اچھا لکھنے والا ہے۔ تو مولوی نذیر احمد بھی بہت اچھا لکھنے والے ہیں، اور وہ طبعی شگفتگی اور ظرافت کا جو ہے وہ استعمال جو ہے اپنی تحریروں میں بہت زیادہ کرتے ہیں، یعنی ہم اکتاہٹ کا شکار نہیں ہوتے ہیں، ہم پریشان نہیں ہوتے ان کی تحریروں کو پڑھ کے، بلکہ ہمارے اندر ایک دلچسپی پیدا ہوتی ہے کہ بار بار ان کی تحریروں کو پڑھا جائے۔ یہ تو تھا مصنف کا تعارف مولوی نذیر احمد کا، جس میں ہم نے یہ بتایا، تھوڑا سا میں اس کو ریوائز کر دیتی ہوں کہ وہ جو ہے وہ پہلے ناول نگار ہیں، فارسی، فلسفہ اور ریاضی میں مہارت رکھتے ہیں۔ اس کے علاوہ اعلیٰ درجہ کے مترجم، یعنی قرآن پاک کا انہوں نے ترجمہ بھی کیا، ترجمۃ القرآن کے نام سے انہوں نے، تو اس میں وہ اسی کو اپنا توش آخرت سمجھتے ہیں۔ اسلوب سادہ، آسان اور بامقصد، یعنی ان کا لکھنے کا طریقہ کار بہت سادہ ہے، آسان ہے، بامقصد ہے، یعنی ہم کچھ نہ کچھ سیکھتے ہیں ان کی تحریروں سے۔ طبعی شگفتگی اور ظرافت، یعنی ہم اکتاتے نہیں ہیں، اکتاہٹ کا شکار نہیں ہوتے، بلکہ ہمیں پڑھنے میں دلچسپی محسوس ہوتی ہے، ہمارا دل کرتا ہے کہ ہم مزید ان کی تحریروں کو پڑھتے چلے جائیں۔ اس کے بعد اگلا ہے ہمارا سبق کا تعارف، اگلا ٹاپک ہوگا سبق کا تعارف، کہ اس میں ہم سبق کا تھوڑا سا تعارف لیں گے کہ سبق جو ہے وہ اس میں اصل میں کیا چیز بیان کی گئی ہے، اس میں اس کا نقطہ کیا ہے، اس کو ہم کس طریقے سے سمجھ سکتے ہیں۔ صنف ادب میں آپ کو میں پہلے بتا چکی ہوں کہ یہ ایک اصلاحی ناول ہے، یعنی جس نے قوم کی بیٹیوں کی اصلاح کی۔ اب بیٹیوں کے حوالے سے بات ہو رہی ہے تو ظاہر ہے اس میں کوئی ایسی چیز ہی بیان کی گئی ہے جس میں کہ ایک عورت کے حوالے سے بات کی گئی ہے کہ ایک عورت کو کیسا ہونا چاہیے۔ جس زمانے میں مولوی نذیر احمد دہلوی لکھ رہے ہیں، اس زمانے میں کیا ہے کہ عورتوں کی تعلیم کو جو ہے وہ اچھا نہیں سمجھا جاتا، اسے برا سمجھا جاتا ہے، اور تعلیمی ادارے بھی جو ہیں وہ موجود نہیں تھے۔ تو عورتوں کی تعلیم کی اہمیت کے حوالے سے انہوں نے اس چیز کو محسوس کیا کہ عورتوں کو بھی جو ہے وہ تعلیم حاصل کرنی چاہیے، ان کی بھی تربیت ہونی چاہیے، کیونکہ ایک مرد کی تعلیم جو ہے وہ صرف ایک مرد کی ہی تعلیم ہوتی ہے، ایک فرد کی تعلیم ہوتی ہے، جبکہ ایک عورت کی تعلیم جو ہے وہ ایک پورے خاندان کی تعلیم ہے۔ اگر عورت پڑھی لکھی ہوگی، سلیقہ مند ہوگی، باشعور ہوگی، تو وہ اپنے گھر کو بہت اچھے طریقے سے سنبھال سکتی ہے، لیکن اگر ایک عورت جو ہے وہ جاہل ہوگی، ان پڑھ ہوگی، تو اپنا پورا گھر جو ہے وہ برباد کر دے گی۔ جہالت کے نقصانات اور نتائج اس میں بیان کیے گئے ہیں۔ آپ کو میں نے پہلے بتایا کہ اس میں دو بہنوں کی کہانی ہے، اکبری اور اصغری، جو کہ بہت زیادہ اکبری جو ہے وہ انتہائی جاہل ہے، ان پڑھ ہے، جبکہ اس کی بہن بہت سلیقہ مند ہے۔ اب وجہ کیا ہے کہ ایک بہن جو ہے وہ اتنی سلیقہ مند ہے اور ایک بہن جو ہے وہ بہت زیادہ جو ہے وہ بیوقوف ہے، احمق ہے، کہ اسے پتہ ہی نہیں کہ میں نے اپنی زندگی کو کیسے گزارنا ہے۔ اس کا تھوڑا سا آپ کو میں پہلے بتا دیتی ہوں کہ اکبری جو ہے اس کے ماں باپ کے لاڈ پیار نے، نانی کے لاڈ پیار نے بہت زیادہ بگاڑ دیا، یعنی اس کے ماں باپ اس کی جائز خواہشات بھی پوری کرتے رہے اور ناجائز خواہشات بھی پوری کرتے رہے، یعنی گھر میں بڑی تھی تو لاڈ پیار اس کو اتنا ملا کہ وہ بگڑ گئی، وہ سیدھے راستے پر چلنے کے قابل نہ رہی۔ انتہائی اس نے جو ہے وہ جہالت دکھائی بہت زیادہ، یعنی پوری زندگی اس نے اپنی جو ہے وہ خراب کر لی۔ پوری زندگی میں مطلب ایک اگر پڑھی لکھی عورت ہوگی تو وہ اپنے گھر کو جو ہے وہ جنت بنا دے گی، اپنے ماں باپ کے لیے جو ہے وہ اچھی ثابت ہوگی، اپنے سسرال کے لیے اچھی ثابت ہوگی اور جنت بنا دے گی اپنے گھر کو۔ لیکن اگر ایک ان پڑھ ہوگی لڑکی، یعنی جس کو طریقہ کار نہیں ہوگا، رہنے کا سلیقہ نہیں آتا ہوگا، تو وہ لڑکی جو ہے وہ اپنے گھر کو دوزخ بنا دے گی، یعنی وہ اپنے گھر کو صحیح طریقے سے نہیں چلائے گی، وہ ماں باپ کے لیے بھی مصیبت کا باعث بنے گی اور اپنے سسرال والوں کے لیے بھی مصیبت کا باعث بنے گی۔ تو اس سبق میں جو ہے وہ جہالت کے نقصانات اور ان کے نتائج پر بات کی گئی ہے کہ اگر ایک جاہل عورت ہوگی تو اس کا جو جاہل پن ہوگا وہ اس کو کس حد تک نقصان پہنچائے گا، یعنی اس کو زندگی میں آگے بڑھنے نہیں دے گا، بلکہ وہ اپنی تباہی کی طرف جو ہے وہ جائے گی، اور اس کے نقصانات بھی بتائے گئے۔ اس میں آپ کو آگے ہم سبق کو جب پڑھیں گے تو بتاؤں گی میں آپ کو کہ کس قدر اس نے بیوقوفیاں کی، اتنی وہ احمق تھی کہ اس کو گھر چلانا نہ آیا، اس کی شادی اس کے ماں باپ نے جو ہے ایک عاقل نامی شخص کے ساتھ کر دی، جو کہ اچھا خاصا عقل مند تھا، اور اس نے اپنے پورے گھر کو جو ہے وہ برباد کر دیا۔ ایک چیز آپ کو میں بتاتی چلوں کہ اس میں دو بہنوں کا ظاہر آپ کو بتایا گیا کہ دو بہنوں اکبری اور اصغری کا ذکر کیا گیا ہے، لیکن اگر ہم اس چیپٹر کی بات کرتے ہیں جو کہ آپ کے سلیبس میں شامل ہے، اکبری کی حماقتیں، تو اس میں
اکبری کی کہانی مطلب صرف اکبری ایک بہن کی کہانی جو ہے وہ بیان کی گئی ہے، چونکہ یہ مرات العروس سے لیا گیا تو اس میں دونوں کی کہانیاں، لیکن سلیبس میں جو ہے وہ صرف اکبری کی حماقتوں کا ذکر کیا گیا ہے، جو کہ مرات العروس کتاب میں 8ویں چیپٹر میں یہ کہانی شامل ہے، جہاں سے آپ کے سلیبس میں شامل کی گئی ہے۔ اکبری کی کہانی۔ اب اکبری جو ہے وہ تھی کیسی؟ ان پڑھ تھی، جاہل تھی، بد دماغ تھی اور پھوہڑ تھی، یعنی اسے کوئی سلیقہ نہیں تھا، اسے رہنے سہنے کا ڈھنگ نہیں تھا، اسے بات کرنے کا سلیقہ نہیں تھا، گھر کو صاف رکھنے کا سلیقہ نہیں تھا، خود کو ٹھیک رکھنے کا سلیقہ نہیں تھا، یعنی وہ بہت زیادہ ان پڑھ تھی، جاہل تھی، بد دماغ تھی، گھر کے لاڑ پیار نے اس کو بہت زیادہ بگاڑ دیا تھا، جو کہ اس کے نقصان کا باعث بنا۔ یہ تھا مختصر سا تعارف مصنف کا اور سبق کا تعارف، کہ سبق میں جو ہے وہ کیا چیز بیان کی گئی ہے۔ اس سے تھوڑا آپ کو پتہ چلے گا کہ سبق میں کیا بات کی گئی ہے۔ اس میں متن کا مطالعہ جب ہم کرتے ہیں صفحہ نمبر 26 سے یہ جو سبق ہے یہ شروع ہو رہا ہے اور صفحہ نمبر 32 تک یہ جائے گا۔ اس میں سب سے پہلا پوائنٹ اگر ہم دیکھتے ہیں صفحہ نمبر 26 پر، تو اکبری کی جہالت کا تعارف کیا گیا ہے کہ اکبری کی جو ہے وہ جہالت کس قدر تھی، وہ کس طرح سے اپنا گھر جو ہے وہ نہ چلا سکی۔ اس کے شروع میں سبق کے آغاز میں یہ بات بیان کی گئی ہے کہ اکبری جو تھی وہ انتہائی جو ہے بد دماغ تھی، جاہل تھی، اسے رہنے سہنے کا سلیقہ نہیں آتا تھا، ظاہر ان پڑھ تھی تو جاہل بھی تھی۔ تو جہالت کا تعارف کیا گیا ہے کہ وہ اپنے گھر میں رہتی ہے تو اس کا شوہر جو ہے اسے ہمیشہ جو ہے سمجھاتا رہتا ہے کہ تم جو ہے اپنی زندگی اچھے طریقے سے بسر کرو اور گھر کا خیال رکھا کرو، اپنا خیال رکھا کرو، لیکن اس کی صحت پر کوئی اثر نہیں پڑتا۔ وہ کہتی ہے کہ جو میں نے کرنا ہے اپنی مرضی، یعنی اپنی منمانی کرنے والی عورت ہوتی ہے۔ اکبری کی جہالت کو اگر ہم دیکھیں تو سبق کے آغاز میں جو ہے اس کے شوہر کو پتہ چلتا ہے کہ ہمارے علاقے میں ایک جو ہے وہ کٹنی آئی ہوئی ہے۔ اب آپ کو پتہ یہ بھی ہونا چاہیے کہ کٹنی جو ہے وہ کون ہوتی ہے۔ کٹنی ایک ٹھگ عورت کو کہتے ہیں جو دھوکہ دے کر لوگوں سے مال و اسباب لوٹ لیتی ہے۔ تو یہاں پر تھوڑا سا تعارف اس کا میں کرواتی چلوں کہ اس کا شوہر اسے سمجھاتا ہے کہ ہمارے یہاں پر علاقے میں ایک جو ہے وہ کٹنی آئی ہوئی ہے، تم اس سے بچ کے رہنا، یعنی اگر وہ گھر میں آتی ہے تو اسے گھر میں داخل نہ ہونے دینا کیونکہ وہ نقصان کا باعث ہے۔ لیکن اسی وہ گھر سے جاتا ہے تو 1-2 دن گزرتا ہے تو ایک جو ہے عورت بتاتی ہے اسے کہ ہمارے علاقے میں جو ہے ایک بہت نیک عورت آئی ہوئی ہے جو بہت زیادہ اچھی اچھی چیزیں لے کر آئی ہے، تبرکات ہیں اس کے پاس، وہ جو ہے حج کر کے آئی ہے۔ مطلب اس کو تھوڑا سا تعارف ملتا ہے حجن کے روپ میں کٹنی کی آمد۔ حجن وہ کٹنی جو ہے وہ عورت جو ہے وہ حجن کے روپ میں آ جاتی ہے، یعنی حجن کا مطلب ہوتا ہے جو حج کر کے آئی ہو، یعنی اپنے آپ کو یہ بتاتی ہے کہ میں حج کر کے آئی ہوں اور میں بہت زیادہ نیک عورت ہوں، میں لوگوں کے لیے لوگوں کو دین کی باتیں بتاتی ہوں، میں بہت نیک عورت ہوں۔ اسی طرح سے وہ کٹنی تبرکات کی دکان کھول لیتی ہے، یعنی اسی کے محلے میں آ جاتی ہے جہاں پر اکبری کا گھر ہوتا ہے، تو وہاں گلی میں تبرکات کی دکان کھول لیتی ہے، یعنی بتاتی ہے کہ میں حج کرنے گئی تھی تو وہاں سے بہت ساری چیزیں لے کے آئی ہوں، جس میں نادیلی ہے، سرما ہے اور بھی کافی ساری چیزیں ہیں، فیروزے کی ایک انگوٹھی ہے۔ اس طرح سے مطلب میں وہ سارے تبرکات لوگوں کو دکھا رہی ہوں تاکہ وہ اس کی زیارت بھی کریں اور وہ خریدیں بھی۔ اکبری کے گھر میں اس کی ایک نوکرانی ہوتی ہے جس کا نام ہوتا ہے زلفن۔ اسے پتہ چلتا ہے کہ ہمارے محلے میں اس طرح ایک بہت نیک عورت آئی ہے اور اس کے پاس تبرکات بھی ہیں، وہ لوگوں کو دکھا رہی ہے اور وہ بیچ بھی رہی ہے، تو وہ وہاں کی ساری باتیں مطلب ہمیں بتا رہی ہے اور دین کے حوالے سے بھی جو ہے وہ آگاہ کر رہی ہے۔ تو اکبری کا کٹنی کو گھر مدعو کرنا اگلا پوائنٹ ہمارے پاس ہے۔ ایک چیز میں آپ کو بتا دوں کہ یہ جو پوائنٹس بنائے گئے ہیں یہ پیراگراف جیسے ہی سیکوینس میں سبق ہے پیراگراف سے لیے گئے ہیں، یعنی پہلے پیراگراف میں کیا بات ہوئی ہے، دوسرے میں کیا ہوئی ہے، تیسرے میں کیا ہوئی ہے، اس حوالے سے ہے۔ اکبری کا کٹنی کو گھر مدعو کرنا، اکبری جو ہے وہ کٹنی کو اپنے گھر دعوت دیتی ہے کہ وہ عورت جو ہے جو اتنے تبرکات لے کر آئی ہے، جو اتنی نیک عورت ہے، اس کو میرے گھر بھی بلایا جائے تاکہ میں بھی ان چیزوں کو دیکھ سکوں اور خرید سکوں اور اس سے باتیں کر سکوں۔ آگے صفحہ نمبر 27 پہ اکبری کا گھر کے حالات جزو کل بیان کر دینا، یعنی عورتوں میں یہ ایک چیز یہ ہوتی ہے کہ اگر 2 عورتیں مل کر بیٹھی ہیں تو وہ اپنے تمام حالات گھر کے جو ہے وہ دوسروں کو بتانا شروع کر دیتی ہیں، یعنی اگر وہ 10-15 منٹ بیٹھی ہیں تو وہ اپنے گھر کے تمام حالات جو ہے وہ دوسروں کو بتائیں گی کہ میرے گھر میں یہ ہو رہا ہے، میرے اتنے بچے ہیں، میری زندگی ایسے بسر ہو رہی ہے۔ اگر بس میں 2 عورتیں بیٹھی سفر کر رہی ہیں تو وہ بھی 15-20 منٹ میں جو ہے وہ ایک دوسرے کو آگاہ کر دیں گی اپنے گھر کے حالات سے۔
تو وہ اکبری جو ہے اس کے اپنے گھر کے تمام حالات جو ہے وہ اس کٹنی کے سامنے بیان کر دیتی ہے۔ کٹنی کا اپنی جھوٹی کہانی بیان کرنا، ظاہر ہے اگر اکبری نے اپنے تمام حالات بیان کیے ہیں تو اس نے بھی اپنے حالات بیان کرنے تھے، یعنی ایک جھوٹی کہانی بنا کر وہ پیش کر دیتی ہے کہ میں جو ہوں میں حج کر کے آئی ہوں اور میں بہت نیک عورت ہوں، مطلب جس طرح سے کوئی ایک دھوکہ باز انسان جو ہے وہ دوسروں کو دھوکے میں لانے کے لیے جھوٹی کہانیاں بناتا ہے۔ سستے ہزار بند کا لالچ، اس کو لالچ دیتی ہے سستے ہزار بند کا، ہزار بند کہتے ہیں جو یہ شلوار میں نالا ڈالا جاتا ہے اس کو ہزار بند۔ سستے ہزار بند کا وہ بتاتی ہے کہ میرے پاس ایک ہزار بند ہے جو بہت ہی سستا ہے، یعنی میں تو اگر تم لینا چاہو تو میں تمہیں دے دوں گی، تو وہ سستے ہزار بند کا جو ہے وہ اسے لالچ دیتی ہے۔ اس کے بعد دو لونگوں کی دلچسپ کہانی ہوتی ہے، اس کی لونگیں ہوتی ہیں جو گرم مسالے میں ہوتی ہیں۔ وہ کہتی ہے کہ میرے پاس کچھ لونگے ہیں، اگر تم وہ لونگے لے لو تو تمہارے گھر کے حالات بہتر ہو جائیں گے۔ اب گھر کے حالات اکبری کیا بتاتی ہے؟ ایک تو وہ بے اولاد ہے، اس کی اولاد نہیں ہے، دوسرے نمبر وہ بتاتی ہے کہ میرا شوہر جو ہے وہ میرے ساتھ خوش نہیں رہتا، یعنی میں کوئی بھی کام کرتی ہوں تو وہ اس سے ناراض ہوتا ہے، وہ خوش نہیں ہے، یعنی میرے گھر کے حالات ٹھیک نہیں ہیں۔ اب اس عورت کو پتہ چل گیا ہے جو دھوکہ باز عورت ہے کہ یہ میرے دھوکے میں بہت جلد آ جائے گی۔ وہ اسے کہتی ہے کہ یہ دو لونگے جو ہیں میرے پاس ہیں یہ تم لو، اور تم نے ان لوگوں کو جیسے میں بولوں گی ویسے ان کو استعمال کرنا ہے تو تمہارے گھر کے حالات بالکل ٹھیک ہو جائیں گے۔ اس کے بعد صفحہ نمبر اگر 28 پہ دیکھیں تو وہاں پر جو پیراگراف دیے گئے ہیں اس میں بیگم بلقیس جہانی کی فرضی کہانی بیان کی گئی ہے۔ اب مختلف کہانیاں بیان کر کے وہ یہ بتانا چاہ رہی ہے کہ میں بہت ہی نیک ہوں، میں بہت اچھی خاتون ہوں، میرے پہ تم یقین کر لو۔ وہ بتاتی ہے کہ ہمارے علاقے میں جو ہے ایک بیگم بلقیس جہانی تھی، وہ بھی بے اولاد تھی، وہ اس کے گھر کے حالات بھی ٹھیک نہیں تھے لیکن وہ امیر بہت زیادہ تھی، حسین و جمیل بھی تھی وہ۔ حج پر جانے کا فرضی قصہ، آپ دیکھیں کہ اگر کوئی عورت پہلے وہ کٹنی بتاتی ہے کہ میں اتنی مطلب امیر بھی نہیں ہوں تو وہ دوسرا بندہ کیسے یقین کر لیں کہ حج پہ یہ کیسے ہو آئی ہے، حج کیسے کر آئی ہے کہ اگر یہ امیر نہیں ہے۔ تو اب اس نے وہ بھی اپنا ایک اعتماد بنانے کے لیے اس نے کہا ہے کہ حج پر جب میں گئی تو میں بیگم بلقیس جہانی کے ساتھ گئی، مطلب یہ کہ وہ کسی پیر کے پاس گئیں تو انہوں نے کہا کہ تم حج پر جاؤ تو تمہارے گھر کے تمام حالات ٹھیک ہو جائیں گے اور کچھ غریب عورتوں کو بھی ساتھ لے جاؤ، تو ان عورتوں میں بھی شامل تھی جن کو وہ ساتھ لے کر گئی۔ اس کے بعد ہے شاہ صاحب کی زیارت، پھر وہ بتاتی ہے کہ رستے میں مطلب جب وہ حج پہ گئے بحری جہاز میں گئے تو رستے میں ایک پہاڑ آیا تو وہاں پر اسے پتہ چلا کہ یہاں پر کوئی شاہ صاحب بھی رہتے ہیں، ان کی بھی زیارت کی، ان سے جا کے ملی اور انہوں نے کچھ لونگے یعنی 12 لونگے دیں اس کو، یعنی بیگم بلقیس جہانی کو کہ یہ تم لونگے رکھ لو اور ان کو استعمال کرتی رہو جیسے میں کہوں گا تو تمہارے گھر کے حالات بہت بہتر ہو جائیں گے۔ مطلب یہ کہ کٹنی نے ساری جو ہے باتیں من گھڑت بنائی، یعنی خود سے بنا کے جھوٹی کہانیاں اکبری کو سنائی تاکہ وہ اس کی بات مان لے اور جیسا وہ کہے ویسا وہ کرے۔ لونگوں کی برکت اور اثر، آپ یہ دیکھیں یہاں پہ لونگوں کی برکت اور اثر، اب اس نے جو لونگے دیں اس کو اکبری کو کہ یہ تم لونگے جو ہیں اس نے ساتھ بہت زیادہ جو ہے اسے بتا بھی دیا کہ کس طرح سے تم نے ان لوگوں کو استعمال کرنا ہے۔ ایک تو اس نے کہا کہ لونگ اپنے بالوں میں تم باندھ لو، دوسرا کہا کہ تکیے میں سی دو، اس نے پورے گھر کی صفائی کی، پورا گھر صاف کیا، اور ساتھ اس نے یہ بھی کہا کہ جہاں بھی تم یہ کرو گی وہ گھر صاف ہونا چاہیے۔ اس نے سارے گھر کو صاف کر کے جو ہے وہ لونگے اس تکیے میں سی دیں اور گھر کو صاف ستھرا رکھا، جس کی وجہ سے اس کے شوہر پر اچھا تاثر پڑا اور وہ اس سے اچھا سلوک کرنے لگ گیا۔ نیکسٹ اس سے اگلا ہم اگلے لیکچر میں کریں گے۔